बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गेटवे टू नो। जो आज हम करंट अफेयर्स का रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाई डिड ईरान अटैक। उन्होंने जो हमसाया ममालिक पर अटैक किया जिसमें इराक है, सीरिया है और पाकिस्तान है। तो इस सिनेरियो को जानने से पहले हम देखते हैं 17 जनवरी को क्या हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि टेक्नोलॉजी पार्क पे, तो जो कि पाकिस्तान की तरफ से है हायर कमीशन चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अली जुल्फकार और ईरानी आईटी मिनिस्टर हैं प्रोफेसर मुख्तार अहमद। इन दोनों के दरमियान एक आईटी एडवांसमेंट पे क्या हो रहा था, साइन हो रहा था। तो हमने देखा कि उसी दिन 17 जनवरी को हमने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान पर क्या कर दिया, एक अटैक कर दिया। तो और हमने देखने जो एक और खबर छपी तेहरान टाइम्स में कि ईरान हिट्स बैक, कि ईरान ने क्या किया, बदला ले लिया। तो ये हम देखते हैं किस तरह का बदला था कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक जो कि उनके दोस्त ममालिक हैं इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर हमला ले लिया और कह रहा है कि मैंने बदला ले लिया। तो इसको हम दरअसल यूं देखते हैं कि जो ईरान है उसने कुछ दिन पहले, जो कि 3 दिन पहले इराक पर अटैक किया 15 जनवरी को। तो उनका ईरान का जो क्लेम है कि उसने इराक के इलाके एरिबल पे जो अटैक किए हैं, जो कि 8 ड्रोन उन्होंने अटैक एजेंसी है उसके जो सीनियर ऑफिसर हैं उन पर अटैक किए और साथ में उनके तीन कुछ साथी हैं उन पर अटैक किया। तो ये ईरान ने क्लेम किया कि हमने उनको टारगेट किया है। तो लेकिन अभी तक इसराइल की तरफ से इस तरह का कोई क्लेम नहीं आया। और हमने देखा फिर ईरान ने सीरिया पे जो अटैक किए हैं वो उसके इलाके अदली में अटैक किए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मिसाइल के जो उनका डिस्टेंस था वो था 1200 किलोमीटर। तो हमने देखा कि ईरान में जो वेपन्स हैं इसमें एडवांसमेंट हो चुकी है। ये तो एक बैड न्यूज है किस लिए, इसराइल के लिए और यूएस के लिए। और जो ईरान ने क्लेम किया कि जो सीरिया में उसने अटैक किए वो इस वजह से किए हैं क्योंकि यहाँ पर जो मिलिटेंट्स थे यहाँ पे इनको अटैक किए क्योंकि ये मिलिटेंट्स क्या अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, किस पर, पाकिस्तान पे। तो इनका अफगानिस्तान में भी वो लिंक है। तो इसलिए ईरान ने कहा कि हमने इनको टारगेट किया है। तो हम देखते हैं कि जो आपको तीसरी पिक्चर नजर आ रही है जनरल कासिम सुलेमानी की, ये ईरान में जनरल थे। इनकी डेथ हो चुकी है 2020 में, जो कि यूएस ड्रोन में हुई है। तो ये 3 जनवरी को इनकी बरसी थी जिसमें लोगों ने रैली निकाली हुई थी और उस रैली पर क्या हुआ, अटैक हुआ था। तो जिसमें 100 ईरानी लोग क्या मारे गए थे। तो ईरान को उसका बहुत ज्यादा क्या था, गम था। तो इसलिए उन्होंने खबर छुपाई थी कि ईरान हिट्स बैक। लेकिन हमने देखा कि जो ईरान ने अटैक किए वो अपने हमसाया ममालिक में किए, कोई भी इसराइली टेरिटरी में उन्होंने क्या अटैक नहीं किया। लेकिन फिर भी ईरान इस तरह की खुशी मना रहे। तो हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें 17 जनवरी को क्या खबर मिली कि ईरान ने क्या किया है, पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको क्या किया, क्रॉस कर दिया। तो ईरान की तरफ से जो क्लेम आया, उन्होंने कहा है कि जो जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप है हमने उसको टारगेट किया है। जो जैश अल अदल है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से सान में वाक़या है और ये इसका जो ये रहते कहाँ है, पंजगोर जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, उस साइड रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर आते हैं ये, लेकिन ये रहते बॉर्डर पर ही हैं। और इनका जो ये जो ईरान है वो कहता है कि 2013 से ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और जो उनका कहना है कि जो 3 जनवरी को अटैक हुआ था जो उसमें 100 लोग ईरानी लोग मारे गए थे, तो इनका कहना है कि इन्होंने ही, जैश अल अदल ने यूएस और जो इसराइल है उसकी हेल्प की है। तो स्टूडेंट, पहले हमें समझना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कब हुआ था, 17 को हुआ था। तो और जो उसी दिन ही जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने कहा था कि जो दिस इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है उसकी वायलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं तो उनको कोई राइट नहीं है कि उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक किए जाए या उनकी लैंड पर स्ट्राइक्स किए जाए। और पाकिस्तान ने खुद भी ये कहा कि हम वो खुद मुख्तार है कि हम तो हमारी कोई सॉवरेनिटी है, अगर उसके खिलाफ कोई जाएगा तो हम रिस्पॉन्स देंगे। और इनकी फॉरेन पॉलिसी में भी है कि ना हम किसी पर अटैक करेंगे ना हम किसी को अटैक करने देंगे। इस तरह
دین ہم دیکھا کہ جو ایران نے باقی جو نیبرنگ کنٹریز پہ اٹیک کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایران نے نیبرنگ کنٹری جو ان کے ساتھ ساتھ بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں جیسے سیریا ہو گیا, عراق ہو گیا اور پاکستان, انہوں نے ان سب ممالک میں جو اٹیکس کیے ہیں تو ایک ریجنل ایسکیلیشن بڑھ گیا ہے اور لوگوں نے کوشچن کرنے لگے ہیں کہ جو پاکستان اور کچھ دن پہلے ایران کے درمیان ایگریمنٹس ہو رہے تھے, ٹریڈ چل رہے تھے, تو ایسی کیا نوبت آئی کہ ایران کو پاکستان پر حملہ کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ہی پہلی ایک ٹینس سچویشن چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں, جو کہ اسرائیل, ہم نے دیکھا کہ وہ وار ایک چل رہی ہے غزہ اور اسرائیل میں. پھر ہم ڈپلومیٹک رسپانس کے بارے میں دیکھتے ہیں پاکستان نے کیا کیا. تو سب سے پہلے پاکستان نے کیا کیا کہ انہوں نے ہائی لیول کا جو بائی لیٹرل ان کے وزٹس تھے ان کو سب سے پہلے سسپینڈ کیا. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا ایمبیسڈر تھے انہوں نے تہران سے واپس کہا کہ وہ آپ جلدی سے واپس آ جائیں, اور جو تہران کے ایمبیسڈر تھے ان کو کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں, آپ کے آنے کی ضرورت نہیں, اور ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ یہ کافی زیادہ جو آپ نے کیا یہ بہت زیادہ وائلیشن ہے. اور انہوں نے پاکستان نے بھی رسپانس دیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ ہمارے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے, لیکن اس کا بدلہ ضرور لیں گے. تو یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی, لیکن ایٹ اے ٹائم جس وقت یہ حملہ ہوا تھا ایران میں تب ہمارے جو پرائم منسٹر تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے, تو کسی میٹنگ میں ملک کے سویلینز ہیں, فورن آفیسر اسٹیٹمنٹس ہیں, تو وہ کافی لوگوں نے جاری کر دی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا جو انٹرنیشنل ہمیں رسپانس دیکھنے کو ملا, تو ہم سب سے پہلے دیکھا کہ جو ہمیں چائنا کا رول نظر آتا ہے ریجنل اسٹیبلٹی میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران اور پاکستان میں دوبارہ سے جو معاملات ہیں صحیح ہو جائیں, کیونکہ جو یو ایس اس وقت چاہتا ہے کہ ایران کو کیا کاؤنٹر کیا جائے اور پاکستان ایران کے خلاف ہو جائے, کیونکہ پہلے ہی جو یو ایس ہے وہ سیریا میں اور شام میں, عراق میں, دونوں میں کیا کنٹرول کر رہا ہے, کس کو, عراق کو کر رہا ہے وہ, لیکن گورنمنٹ کے تھرو نہیں کر رہا. لیکن کیونکہ جو اسرائیل کے خلاف مسلم کنٹری کھڑا ہے وہ کون ہے, سب سے پہلے ایران ہے. تو اس لیے اگر پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے یو ایس کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم کنٹری ہے وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے, دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے تو یو ایس کو اس میں تو کافی فائدہ ہونے والا ہے. پھر اسٹوڈنٹ جو 18 جنوری کی صبح 4 بجے سے بھی پہلے پاکستان نے کیا کیا کہ ایک آپریشن کیا ایران میں, کون سی جگہ پہ, سیستان بلوچستان پہ کیا. تو وہاں پہ انہوں نے کوئی 8 سے 9 ڈرون بھیجے اور کچھ ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجے, اور وہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا جو پاکستان کے اگینسٹ جو ٹیررسٹ تھے ان کے خلاف. اور جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ خود کو کیا کہتے تھے, سرمچار کہتے تھے, مطلب باغی کہتے تھے, خطرناک لوگ کہتے تھے. اور جو آپریشن کا نام پاکستان نے دیا انہوں نے کہا مرگبار سرمچار, کیونکہ جو ان کی موت ہے, ڈیتھ ٹو دا سرمچار. یہ اٹیک پاکستان نے کیے, اور یہ پاکستان کی کس نے کی, فوج نے کیے. اور اس میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے ہیں, جہاں ان کی بیسز تھی تو وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیے. جو پاکستان کے دفتر خارجہ ہے انہوں نے صبح پھر 9 بجے پریس ریلیز میں کہا کہ پاکستان نے ایک ٹارگٹ آپریشن کیا ہے جو کہ جو ہے ملیٹنٹس کے اگینسٹ ہے, ایران میں کیا ہے, جس کا نام انہوں نے مرگبار سرمچار کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان ملیٹنٹس کے بارے میں ہم نے ایران کو کافی بار بتا بھی چکے تھے, ان کو ثبوت بھی دے چکے تھے, لیکن ایران کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پر کوئی بھی رد عمل نہیں لیا, تو اس لیے آج ہم نے لے لیا. گئے ہیں اس میں جو کئی ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور آخر میں جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ آپریشن ہے, اس آپریشن کا واحد مقصد صرف پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا تحفظ تھا, جس پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا تھا. اور ساتھ میں ایرانی عوام سے محبت اور عزت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو ٹیررسٹ ہے اس کا خاتمہ مل کر کریں گے. لیکن ہمیں یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو سب تھا ایک ریٹیلیشن تھا, ایک جواب تھا جس کا پاکستان کو دینا ضروری تھا, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا جو پاکستان ہے وہ جواب دیتا ہے جو بھی کوئی کارروائی کی جائے. جیسے ہم نے انڈیا میں دیکھا جو 2019 میں 25 فروری کو انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان میں کی ٹیریٹری میں, تو اس کا جواب پاکستان نے دیا تھا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی رہا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے. تو کو لگتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے ایران کو ایک فیس سیونگ دے دی ہے, جس طرح ایران نے پاکستان کو ایک فیس سیونگ دے دی تھی کہ ہم نے آپ کو ٹیررسٹ کا ایکچولی میں خاتمہ کیا ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک انالسٹ ہے انہوں نے کیا کہا کہ جو پاکستان نے جواب دیا ہے وہ بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، کیونکہ جو ایران ہے، عراق ہے اور جو سیریا ہے انہوں نے پہلے جواب نہیں دیا، لیکن پاکستان کا جواب دینا بنتا تھا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹ ہے، تو انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے۔ اور اگر ہم رسپانس نہ دیتے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم بھی انہی کنٹریز کی طرف فارغ ہیں، لیکن ان کو شاید آئیڈیا تھا کہ پاکستان انسٹیبل ہے، ان کے آئی ایم ایف سے کیا پیسے لون مانگ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے شاید یہ دیکھا کہ پاکستان جواب نہ دے، لیکن پاکستان نے جواب دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیشن کے بارے ریلیٹڈ تو چائنا نے سب سے پہلے رول کردار ادا کیا، کہ ہم نے دیکھا کہ چائنا نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں نہیں سلجھ رہے تو میں ایز اے میڈیٹر آپ کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ایکچولی میں ہی چائنا دوست ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو یہ وار کی طرف ایسکلیشن اس کی نہ ہو۔ اور اگر ہم یو ایس کو دیکھیں تو اس نے پاکستان کو کہا کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے، اور اس نے کیا ایران کو کنڈیم کیا ہے، کیونکہ یو ایس اس وقت نہ ایران کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے، کدھر مڈل ایسٹ میں ریڈ سی پر ایران نے وہاں پر ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور ترکی بھی ایز اے میڈیٹر ثابت ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم ڈومیسٹک افیئرس کے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پہلی دو بارڈر کیا ہے ان میں ایک کانفلکٹ ہے، ایک ٹینشن ہے، تو ہم نے دیکھا کہ تیسری سائڈ بھی ایک ٹینشن بڑھ چکی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم جس بارڈر پہ ایران ہے اس سائڈ بھی ہمیں کیا آرمی ڈپلوائے کرنی پڑے گی، تو اس سے ہمیں لانگ ٹرم ایک برا امپیکٹ آئے گا۔ جو آرمی ہے وہ اور زیادہ ڈپلوائے ہوگی کس پہ، ایک بارڈر پہ، تو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ڈیفنس جو اخراجات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، جو کہ آرمی پہلی بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں، اور آرمی اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں تو وار کی ٹینشن ہے، تو اس لیے تو جو یہ امپیکٹس ہیں پاکستان میں بہت زیادہ برے ہونے والے ہیں۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل اور ریجنل پرسپیکٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو اگر ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے آلموسٹ زیادہ تر نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، صرف چائنا بچے گا اور ادھر ایک سائڈ سے عربین سی۔ ہم انٹرنل پولیٹکس پاکستان کے ریلیٹڈ ہم ابھی ڈسکس کر چکی ہیں، تو ہم آگے دیکھتے ہیں جو سیکورٹی کنسرن ہے وہ بھی پاکستان کا بڑھ جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وار کا خدشہ ہے، جس کا ڈر ہے کہ ایک وار کی ایسکلیشن ہو سکتی ہے، جیسے کہ ورلڈ وار 2 میں پہلے کہ بہت سارے ممالک کے درمیان ایک الائنس بن گئی تو اس سے وار کریٹ ہو گئی، تو اسی طرح اب خدشہ ہے کہ جو رشیا اور عراق اگر ایک ساتھ ہو جائیں اور یہ ایک ریڈ سی کو بلاکیج کرے یا تو امریکہ کے خلاف ہو جائیں، پہلے اسرائیل اور یو ایس کیا ہم دونوں مل چکی ہے، تو ان کے ساتھ اور کنٹریز الائنس کر لے تو کیا خدشہ ہے کہ ایک وار سپل ہو سکتی ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ ایران، جو ایران نے کہ مڈل ایسٹ میں جو پالیٹکس ہے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔